बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जो कल से, जिसमें मीडिया में बातचीत भी हो रही है और हुकूमत मुख्तलिफ लोगों को मुबारकबाद भी दे रही है। वो है हमारा एफ ए टी एफ में जो ग्रे लिस्ट पे थे उससे बाहर आना। ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने का जो मसला था वो कई वजूहात की बिना पे एक रुकावट बनी हुई थी, और पाकिस्तान की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद हम ग्रे लिस्ट में फंसे हुए थे। बल्कि अक्सर औकात ये ख़तरा रहता था कि आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में न चले जाएं। 4 साल तक ये मसला चलता रहा। 2018 में जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, और पहले 27 पॉइंट्स बताए गए कि इन पे आपने अमल करना है। जब वो तकरीबन मुकम्मल हो गए तो फिर उसके बाद 7 और पॉइंट बता दिए, टोटल मिला के 34 पॉइंट बन गए, जिसकी वजह से बहुत सारा कुछ करने को था। उसमें नए कवानीन बनाने के थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनसे कंप्लायंस भी लेनी, उसके साथ साथ ये कि उनको नए कवानीन बनाने में शामिल भी करना कि उनकी राय उनको इंटीग्रेट किया जाए। और इसमें बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी वो ये थी कि पहले कवानीन थे नहीं, या जो थे तो उनमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे बेसिक चीज़ जो FATF ऑब्जेक्ट करता है वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या टेररिज्म के लिए टेरर फंडिंग जैसे वो कहते हैं। अब यहाँ पे ये काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि हवाला, हुंडी और इस तरह के बड़े खुले रास्ते थे जहाँ से, और स्टेट बैंक का कोई ख़ास कंट्रोल नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दाएं बाएं फिर रहा था, जिसकी वजह से ये एतराज़ था। और इसमें पिछली हुकूमतों ने तो कोई ख़ास इस पे काम नहीं किया हुआ था, दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन ये फिर PTI की गवर्नमेंट जब आई तो इस पे सीरियसली काम होना शुरू हुआ। हमाद अज़हर इस पे लीड कर रहे थे, और सिविल और मिलिट्री कोऑपरेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई। ये बड़ा क्रेडिट है इस वक्त की हमारी मिलिट्री लीडरशिप को। इन्होंने GHQ में एक सेटअप बनाया जहां तमाम गवर्नमेंट के दूसरे महकमों से कोऑर्डिनेशन की जाती थी, और ये FATF के पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन बल्कि गवर्नमेंट की रहनुमाई की जाती थी कि अब आप ये करें। कवानीन लाजमन इमरान खान की गवर्नमेंट ने बनाने थे, उन्होंने कवानीन बनाए, और उसकी बुनियाद पे ये बिलाखिर हमारा FATF का एक ऐसा जो उनके एतराज़ात थे 34 पॉइंट्स, उनको एड्रेस किया गया, और एक ऐसा निज़ाम बन गया जो आज FATF में भी सराहा गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। आपको याद होगा कि FATF के लिए जब कवानीन पास करने थे तो पीछे पार्लियामेंट में जब PTI की गवर्नमेंट उनको लेके गई तो आज जो PDM में लोग बैठे हुए हैं इन्होंने तावन नहीं किया था। इन्होंने उसकी आड़ में नैब के कवानीन को अमेंड करने की कोशिश की थी, जहां ये इमरान खान से NRO मांग रहे थे, और उसने बार बार कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। नतीजा ये कि ये कवानीन पास नहीं हो सके, उस वक्त नहीं हो रहे थे। बाद में इसको गालबन जॉइंट सेशन या जैसे भी इसका अरेंजमेंट करके तो पार्लियामेंट से पास कराया गया, लेकिन उसमें इनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। इन लोगों ने वॉकआउट किया, PDM के लोगों ने। आज ये क्रेडिट ले रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं कि कौम का बड़ा भला हुआ। कौम को तो आपने बर्बाद करने के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, आप तो सिर्फ अपने NROs के चक्कर में फिर रहे थे। लेकिन बासूरत PTI की गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड थी, और GHQ डिटर्मिन्ड था। मिलिट्री लीडरशिप हमारी पूरी तरह मुस्तैद थी कि इसको हमने थ्रू करना है। अब अगर किसी ने कोई मुबारकबाद देनी है तो वो आप इमरान खान, उसकी टीम, हमाद अज़हर, उसके बाकी लोग ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो काम कर रहे थे साथ, और GHQ ख़ास तौर पे जनरल बाजवा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। हम पहुंचे कैसे इसमें? एक तरफ तो हमारी अपनी हुकूमतों की गलती कि उन्होंने कवानीन लूज रखे हुए थे, क्योंकि हमारे अक्सर हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे।
ان کے جب آپ کو خود نظر آئے کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ سب منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، باہر کی حکومتوں کو تو پتہ ہے، آپ یہ گھر میں بیٹھے بے شک سوچیں کہ جی کسی کو نہیں پتا، یہاں ہو سکتا ہے کسی کو پتا چلے نہ چلے، نیب بھی آنکھیں بند کر لے، ایف آئی اے بھی آنکھیں بند کر لے، لیکن آج اگر میاں صاحب کی جائیدادیں لندن میں ہیں تو برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کو، مغربی دنیا کو بالکل پتہ ہے ایک ایک پیسے کا کہ یہ کہاں سے آیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ آپ کو قوانین جب سخت کرنے کے لیے کہتے تھے تو ان کے پاس یہ شواہد تھے۔ سو ہمارے اپنے ہی لیڈرز نے، اپنے ہی ہمارے لوگوں نے منی لانڈرنگ کر کر کے پاکستان کو اس ذلت کے کڑے غار میں پھینک دیا۔ پھر اس میں سے ٹکرے مار مار کے ہم نکلے، اور آج یہ ان کے آپ دیکھیے دیدہ دلیریاں کہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو کام ملک کے اندر جو کچھ ہوا وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، بتایا کہ یہ لوگ اس میں کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں باہر سے بھی بڑی مدد ملی۔ جب بھی ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوئی بات ہوئی تو اس میں ہمارے اتحادیوں نے ساتھ دیا۔ چائنا سب سے پہلے، ٹرکی، دبئی، ابوظہبی، یہ جو یو اے ای ہے، انہوں نے پچھلی میٹنگ میں تو انہوں نے بالآخر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کھیل تو سیاسی ہے، یہاں پہ آپ دن رات منی لانڈرنگ کسی کی دیکھیں تو کچھ نہ کرنا چاہیں تو نہیں، لیکن اگر سیاسی طور پہ آپ کو سزا دینی ہے تو پھر آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیں گے یا بلیک میں ڈال دیں گے۔ تو ٹرکی کو بھی انہوں نے گرے لسٹ میں ڈال دیا، یو اے کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا، اب وہ دونوں گرے لسٹ میں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ گرے لسٹ میں نہیں تھے اور پاکستان کو پوری طرح مدد کرتے رہے۔ پہنچے ہم یہاں پہ اس لیے کہ بھارت جو دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی، اس کی دہشت گردی کی تو کوئی، یعنی اس خطے میں مین اگر دہشت گردی کسی نے کرائی ہے تو وہ بھارت ہے۔ تو ایک دہشت گرد ملک وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا تھا، ٹیرر فنڈنگ کا الزام لگاتا تھا۔ اس سارے جو یہ جتنا بھی یہ قابل مذمت کھیل کیا بھارت نے، اس کھیل میں ساتھ امریکہ کا تعاون شامل تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ نیشن کے جتنے ادارے ہیں وہ ہوں یا کوئی بھی انٹرنیشنل ادارے، تو وہ بنیادی طور پہ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کام کر سکیں، لہذا وہ امریکہ کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈلوایا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یورپین یونین نے ایک ڈس انفو لیب والوں نے یہ ان کے ڈس انفارمیشن کا نیٹ ورک پکڑا تھا جو 15 سال چلتا رہا، جھوٹی این جی اوز، جھوٹے سارے پیغامات، اور اس کے ذریعے دنیا میں پھیلایا گیا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے اور پاکستان ٹیررزم سے کی فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی بھارت کی جس میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے دنیا میں، اور آئسولیشن کے لیے یہ ٹیررزم کا بہانہ استعمال کرتے تھے۔ اس سارے قصے میں یہ کامیاب اس لیے رہے کہ ان کو امریکہ وغیرہ کا تعاون بھی تھا، اور جو ڈس انفارمیشن کا معاملہ تھا وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا، وہ 15 سال تک نہیں پکڑا جا سکا، اور جب پکڑا گیا تو یہ سر سے پانی گزر چکا ہوا تھا۔ بہر صورت دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بھارت کے تقریباً 42 بینکس جو ہیں ان کے اوپر کئی بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے الزام ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس ہیں انہوں نے ان کو پکڑا، چیک کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کو ٹیرر فنڈنگ جو ہے وہ کئی دفعہ پکڑی، ہم نے ڈوزیئرز دیے جس میں کہ بینک رسیدیں وغیرہ سارا کچھ ریکارڈ ڈاکومنٹس موجود ہیں، لیکن چونکہ حکومتیں ہماری ایسی ہیں کہ یہ اپنے دکھوں سے باہر نہیں آتی، ان کو ملک کے اندر ہی الجھایا ہوتا ہے، یہ باہر کیس پرسو نہیں کرتے۔ وہ فائل جس میں ٹیرر فنڈنگ کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، وہ پاکستان کو لے کے دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں پھرنا چاہیے تھا، دکھانا چاہیے تھا، وہاں پہ اوپینین بلڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ سو یہ وہ بدقسمتی ہے۔ بہرصورت ہمیں پتا تھا کہ بھارت یہاں پہ پاکستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ یہاں پہ ٹیرر فنڈنگ کر رہے ہیں اور ٹیررزم کرا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو ہم نے کلبوشن ہو یا کوئی، ہم نے ان کے سارے شواہد اکٹھے کیے ہوئے تھے، لیکن پاکستان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا، جبکہ بھارت سارا یہ کرتوت کرنے کے باوجود وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں لے گئے۔ اب یہاں پہ
ہم جب اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں چائنا کا، ترکی کا اور یو اے کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ چائنا کا۔ چائنا نے اب بھی ان کی بھارتیوں کی ایک کوشش، جو کہ چند دن پہلے جب یہ ابھی اجلاس ہونا تھا اس کا پیرس میں FATF کا، اور اس اجلاس میں توقع تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی بھارت نے یہ حرکت کی کہ حافظ سعید کے بیٹے طلحہ سعید کو پھر ٹیررسٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی۔ پہلے ہی انٹرنیشنل پریشر میں حافظ سعید جیسے مخلص انسان، جس نے کہ سوائے اس کے کہ وہ کشمیر کی بات کرتے تھے، کشمیر کی آزادی کی، اور کشمیر کی آزادی کے لیے وہ یہاں پہ جلوس اور جلسے کرتے تھے، ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگوا کے اور بالآخر ان کو یہاں سے سزا دلوا دی۔ اب ان کے بیٹے کے پیچھے پڑے، جبکہ طلحہ سعید جو ہے وہ سیاست میں ضرور آنا چاہتا ہے، لیکن اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کسی جماعت الدعوہ سے، یا وہ جو آرگنائزیشن تھی جیسے لشکر طیبہ کہتے تھے یا کچھ، ان چیزوں سے اس کا واسطہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ بھی چائنا نے روکا۔ ایک اور شاہد تھا جس کا کچھ تعلق تھا کہ زمانے میں 2016 میں کہا گیا کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کرتا ہے، آج بھارت نے پھر اس کو نکال لیا اور ٹیررزم کا کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ ان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ چائنا نے یہ دونوں چیزیں بلاک کی، اور چائنا بہت سارے وقتوں پہ یہ بلاک کرتا رہا تاکہ پاکستان اپنے قوانین درست کر سکے، اپنا کام کر سکے۔ سو اس وجہ سے ہمیں چائنا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب فارن آفس نے بھی ریجیکٹ کیا، کیونکہ بھارت کے میڈیا میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی FATF کا اجلاس آنا تھا، شروع ہونا ہوتا ہے یا آنے والے دن قریب آتے ہیں کہ یہ اجلاس ہوگا فلاں دن، اس سے کچھ دن پہلے بھارتی میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتا تھا کہ جی فلاں پاکستانی نے یہ ٹیررزم کیا، فلاں نے یہ کام کیا، جھوٹی کہانیاں فنڈنگ کی، اور یہ لے کے تو چل نکلتے تھے، وہ انٹرنیشنل ایرنا پہ پھیلتی تھیں، اور پھر آ کے FATF میں عام ممالک جو ہیں جن کے پاس بہت انفارمیشن نہیں، وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے۔ یہ وہ گیم کرتے رہے، لیکن فارن آفس نے بھی بر وقت ان کو، بھارت کو لان تان کی اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ چائنا نے بلاک کیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس چیز سے باہر ہیں۔ اب یہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کا کانفیڈنس بڑھ سکتا ہے کہ پاکستان کے قوانین بڑے مضبوط ہیں، اس کی بنیاد پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں ان کو ہمارے لوگوں کو اس کے بعد پورا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ ایکنالج کرنا چاہیے کہ PTI کی گورنمنٹ اور جنرل ہیڈ کوارٹر اس وقت جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے مل کے کام کر کے ملک کو اس مشکل چیز سے نکالا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔